अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तालीम स्पेशल। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बहुत अहम समाजी और तालीमी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम एक नहायत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है पाकिस्तान और वियतनाम के तालीमी निज़ाम का तकाबली जायज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तालीम किसी भी कौम की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली की बुनियाद हुआ करती है और दुनिया की तारीख गवाह है कि जिन कौमों ने भी तालीम को अपनी तरजीह बनाया, उन्होंने बहुत ही कम वक्त में तरक्की की मनाजिल तय की। वियतनाम एक ऐसा मुल्क है नाज़रीन जिसने जंगों और मुआशी मुश्किलात के बावजूद तालीम के मैदान में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बड़ी आबादी और वसी वसाइल रखने वाला मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ तालीमी निज़ाम में बहुत सी मुस्बत चीज़ों के बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस भी मौजूद हैं। और आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वियतनाम के तालीमी निज़ाम की कामयाबी के पीछे क्या अवामिल कार फरमा हैं और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को किन मसाइल का सामना है। और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि दोनों ममालिक के तजर्बात से हम क्या सीख सकते हैं। और हमारे साथ वियतनाम से आज मौजूद होंगे डॉक्टर रिजवान खान साहब, जो कि अरसा दराज से वियतनाम में मुकीम हैं, वहाँ के समाजी, तालीमी और मुआशी रुझानात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। अच्छा सर, मेरा पहला आपसे सवाल ये होगा कि पाकिस्तान और वियतनाम की जो तालीमी निज़ाम की जो बुनियादी साख्त है, उसमें क्या फ़र्क है? उससे पहले सर, मैं आपकी इजाज़त से एक छोटी सी एक रिपोर्ट आपके और नाजरीन के खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये 2 रोज़ पहले शाये हुई थी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की 2025-26 की ये रिपोर्ट है। सर ये बताती है कि पाकिस्तान अभी भी जीडीपी का सिर्फ 2% जो है वो तालीम पे खर्च कर रहा है, सिर्फ 2%, जबकि यूनेस्को ये कहता है कि कम अज़ कम इसका 4% जीडीपी का खर्च करना चाहिए किसी भी मुल्क को। इसी तरह से ये इस रिपोर्ट के मुताबिक 25.37 मिलियन बच्चे हमारे जो हैं वो आज भी स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल नहीं जाते। और फिर ये भी रिपोर्ट बताती है, सबसे जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि 10 साल तक के 77% जो बच्चे हैं जो अगरचे स्कूल में हैं, लेकिन इसके बावजूद, स्कूल में होने के बावजूद, जिनकी उम्र भी 10 साल या इसके करीब करीब है, वो 77% उसमें बच्चे सर ऐसे हैं कि जो कि आम टेक्स्ट जो है वो ना पढ़ सकते हैं और ना समझ सकते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक रुझान है। तो सर, इस हवाले से पहला मेरा सवाल ये होगा कि पाकिस्तान और वियतनाम के तालीमी जो निज़ाम है उसकी बुनियादी साख्त में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल सही रिपोर्ट का हवाला दिया। इनफैक्ट मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं। तो वियतनाम में तालीम के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो खाम कौमी पैदावार या जीडीपी का 1.9% है, 1.9%। और जो रिकमेंडेशन है वो बिटवीन 4 to 6%, 4 से 6% के दरमियान। तो अब अगर आप इसको इसमें वियतनाम का नंबर थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, 2.9%, पाकिस्तान में वो बहुत ही कम है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो जो तालीम की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद से बहुत सारी चीजें सूबाई मसले बन गए। तो इसका मतलब ये है कि सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और केपीके में हर जगह तालीम अपने हिसाब से दी जाएगी। यहाँ पे कोई मरबूत पॉलिसी नहीं है जो कि पूरे मुल्क में एक यकसा निज़ाम तालीम को राइज करे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए कि वियतनाम में क्या होता है। वियतनाम में सरकारी सतह पे एक ही तालीम है और वो पूरे मुल्क में एक ही तालीम दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको मॉनिटर करती है और उसके तहत आपको तालीम दी जाती है। अब यहाँ पे आपको ये सुन के हैरत होगी कि वियतनाम में तालीमी इदारे के अंदर किसी भी मजहब की तालीम देना मना है। ना आप बुद्धिज्म की, ना इस्लाम की, ना क्रिश्चियनिटी की कोई तालीम नहीं दे सकते। तो जो तालीम है वो मुकम्मल तौर पे साइंसी बुनियादों पर है। और मैं मजहबी तालीम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ वियतनाम की तालीम का मेयार इस तरह है। और यहाँ पे जो असातिज़ा हैं उनको सीपीडी या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनको कराया जाता है और उसकी बुनियाद पे वो हर साल उनकी अपग्रेडेशन होती है।
لیکن جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح چل رہی ہیں اور ہمیں اس کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے. جی اچھا سر، بنیادی فرق تو آپ نے بتا دیا کہ وہاں پر مذہبی تعلیم بھی نہیں ہے اور اساتذہ کی تربیت کا بہت اچھا خاصا یعنی کہ رجحان پایا جاتا ہے اور باقاعدہ سسٹم بنا ہوا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے ہاں 2% اور وہاں 2.9% ہے. یہ ایک بنیادی ساخت میں آپ نے فرق بتایا. جی اچھا سر، ہم نے یہ دیکھا کہ بہت محدود وسائل ہیں، یعنی ویتنام بھی کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، لیکن محدود وسائل کے باوجود انہوں نے ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں. اس پہ ذرا سا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، ویتنام کے بارے میں ایک غلط فہمی جو عام طور پہ لوگوں کو یہ ہے کہ ویتنام جو ہے وہ شاید بہت ہی برے حالات میں ہے اور اس کی اکانومی کے اندر کافی مسئلے مسائل ہیں. میں آپ کو کچھ فگرز دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ویتنام کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. ویتنام کی اکانومی اس وقت ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نہیں بلکہ جنوبی مشرقی ایشیا میں چوتھے نمبر پہ آتی ہے. ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ انڈونیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ اور پھر ویتنام. تو اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ اکانومی کے آسیان ریجن میں، جو کہ ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن ہے، وہاں پہ یہ چوتھے نمبر پہ ہے، لیکن بہت جلد 2030 میں یہ دوسرے نمبر کی اکانومی بن جائے گی. سر آسیان میں ٹوٹل تعداد کیا ہے؟ کتنے ممالک شامل ہیں اس میں؟ ٹوٹل اس میں 11 ملک ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو میانمار سے لے کے فلپینز تک اور تھائی لینڈ سے لے کے تیمور لیسٹے تک، جو کہ بھی ریسنٹلی پچھلے سال ہی اس میں انڈکٹ ہوا ہے. تو اس میں انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، فلپینز، ویتنام، کمبوڈیا، لاؤ، تھائی لینڈ، برما، یہ سب اس کے اندر آسیان کے اندر آتے ہیں. اگر آپ ویتنام کے نمبرز دیکھیں، اکانومک نمبرز، تو وہ $1 ٹریلین کی ٹریڈ گڈس اینڈ سروسز ٹریڈ ہوئی ہے. $1 ٹریلین کا مطلب ہے 1000 ارب، اور اگر ہم اس کو اور بالکل عام فہم زبان میں بولیں تو 1,00,000 کروڑ کی انویسٹمنٹ ٹریڈ جو ہے وہ ویتنام کے میں ہوئی ہے پچھلے سال کے اندر. یہاں پہ لٹریسی کا ریشو 96% ہے، اور یہاں پہ لوگ تعلیم کو تعلیم کے طور پہ دیکھتے ہیں اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں اگر آپ کو اس میں تھوڑی سی مثال اور دوں، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کو اس کا بنیادی فرق سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ تعلیم اتنی زیادہ عام کیوں ہے. یہاں پہ جب میں پروفیشنل ٹریننگ کرواتا تھا تو اس میں میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے. کچھ لوگ جو ہیں وہ 45 سال کے، کچھ لوگ 55 سال کے، 60 سال کے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ نئے علم کو سیکھ رہے ہوتے تھے. اس میں سے بہت سارے لوگ شاید نہ بھی اس کو استعمال کریں لیکن اس کو سیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ آ جائیں بچوں کا، یہاں پہ کیونکہ قومی زبان اور آفیشیل زبان جو ہے وہ ویتنامیز ہے، تو بہت سارے بچے انگلش نہیں بولتے ہیں. یہاں پہ والدین اپنے بچوں کو انگلش لینگویج سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ ان کے لیے 18,000 روپے پاکستانی روپے کے ایکویلنٹ، 18,000 روپے سے لے کے 35,000 روپے تک پر منتھ پے کرتے ہیں تاکہ ان کا بچہ انگلش سیکھ جائے. تو یہاں پہ جب آپ ڈیڈیکیشن دیکھتے ہیں اس طرح کی کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو تعلیم کا معیار اوپر جائے گا. پھر آپ دیکھیں اساتذہ کی کیا عزت ہے. انفارچونیٹلی جو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بحیثیت پاکستانی، کہ اگر میں پرائمری اسکول ٹیچر ہوں تو شاید میری شادی بھی نہ ہو سکے پاکستان میں. لوگ رشتے نہیں دیں گے کیونکہ آپ پرائمری اسکول ٹیچر ہیں. تو جب ہماری سوسائٹی میں معیار یہ بن گیا ہے کہ آپ کتنا کما سکتے ہیں، تو اسی حساب سے پھر چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. ویتنام میں اس طرح نہیں ہے. ویتنام میں ٹیچرز کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے. تو سر اسی طرح سے میرا خیال ہے تنخواہیں بھی زیادہ ہوں گی وہاں ٹیچرز کی. جی، تنخواہیں بھی اسی حساب سے زیادہ ہیں. ویتنام میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ویتنام میں زیادہ تر 3 ٹیئرز اسکولز جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک سرکاری اسکول جہاں پہ بچہ جب پڑھنے جاتا ہے تو اس کی پرائمری تک ایجوکیشن فری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پے کرتے ہیں بہت نامنل اماؤنٹ. پھر ایک بائیلنگول جہاں پہ ویتنامیز کریکولم، جو ویتنامیز سلیبس اور انٹرنیشنل سلیبس پڑھایا جاتا ہے. پھر ایک انٹرنیشنل اسکول جہاں پہ صرف انٹرنیشنل سلیبس پڑھایا جاتا ہے. تو تنخواہیں اسی حساب سے زیادہ ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ سرکاری یونیورسٹی ہے. وہاں پہ جو اس کے یونیورسٹی کے ڈین ہیں ان کی تنخواہ تقریباً 40 لاکھ روپے مہینہ ہے پاکستانی روپے کے حساب سے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو تنخواہیں اسی حساب سے. انٹرنیشنل اسکول میں آپ کو 5 سے 6 ہزار ڈالر کی تنخواہ مل جاتی ہے. اسی طرح جب آپ جاتے ہیں بائی لنگول میں تو وہاں پہ بھی 3 سے 4 ہزار ڈالر کی تنخواہ ملتی ہے ایک ایکسپیٹ ٹیچر کو جو فارنر ٹیچر ہے. لوکل ٹیچرز کی اسی حساب سے about 60 to 70% آف فارن ٹیچر ان کی سیلری اسی حساب سے ہوتی ہے. اور یہاں پہ تعلیم کو سکھایا جاتا ہے صحیح معنوں میں. فار ایگزامپل اسٹیم اور اسٹیم کا شاید بہت سارے لوگوں نے شاید سنا ہوگا, نہیں بھی سنا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ بیسکلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جب تک ہم یہ تعلیم نہیں دیں گے اپنے بچوں کو, جب تک ان کے اندر کیوریوسٹی نہیں ڈیولپ کی جائے گی, بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں میرا خیال سے کوئی 72 طرح کے تو نظام تعلیم رائج ہیں. 72 میں ایک ایسی نمبر بتا رہا ہوں, یہ کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک مدرسہ کا تعلیمی نظام ہے جو کچھ طالب علم وہاں پڑھنے جا رہے ہیں, بالکل پڑھنے جائیں, اس میں بھی 4-5 ٹیئرز ہیں. پھر آپ آ جائیں ایک گورنمنٹ اسکول, اس میں بھی 4-5 ٹیئرز ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ لاہور کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو ڈی پی ایس آئی تھنک اسکول سسٹم ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے گورنمنٹ اسکولس میں. پھر اس میں 3-4 ٹیئرز اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر آپ پرائیویٹ اسکولس میں جائیں تو جو لوور لیول پرائیویٹ اسکول ہیں وہ 3-4 ٹیئرز کے ہیں. پھر مڈ لیول ہیں 3-4 ٹیئرز کے. پھر ٹاپ لیول ہیں وہ 3-4 ٹیئرز کے ہیں. پھر آپ کے آ جاتے ہیں انٹرنیشنل اسکول. تو جب آپ بات کرتے ہیں اتنے سارے ایجوکیشن سسٹم جب ایگزسٹ کریں گے اور کو ایگزسٹ کریں گے تو ظاہر بات ہے تعلیم کا معیار جو ہے اس میں تو فرق آئے گا ہی. کیونکہ ہم ٹیچر کہاں سے لے کے آ رہے ہیں, ٹیچر ہمارے معاشرے سے آ رہے ہیں. اور وہ ٹیچر وہ ہیں جنہوں نے اگر ایک خاص تعلیمی نظام سے انہوں نے نہیں پڑھا تو اس تعلیمی نظام کو وہ پڑھا بھی نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے ہمارے یہاں جو ہے تعلیمی نظام کا فقدان جو بحران جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا سر, آپ نے ابھی بات کی کہ وہاں پر جو ان کی نیشنل زبان ہے, قومی زبان بھی اور آفیشیل بھی, وہ ویتنامی زبان ہے, اور انگلش اب وہاں رجحان ہوا ہے انگلش سیکھنے کا اسکولوں میں, کالجز میں. جبکہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے انگلش نہیں سیکھی, انگلش میں آپ کا کریکولم نہیں ہے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں یہ غلط فہمی میرا خیال پائی جاتی ہے کہ انگلش اگر نہیں ہوگی تو آپ ترقی نہیں کر سکتے تعلیم میں. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. میں آپ کو اس کی صرف کچھ مثالیں دیتا ہوں. جاپان کو آپ دیکھ لیں, وہاں کی زبان جاپانیز ہے, انگریزی نہیں ہے. کوریا کو دیکھ لیں, کوریا نے ہمارا 5 سالہ معاشی منصوبہ اپنایا اور اس سے وہ ترقی کر گئے. ان کی زبان کورین ہے, انگلش نہیں ہے. ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کا. بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی انہی کا انوینٹڈ ہے. تو پاکستان میں ہمارے جو پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں, جو بڑے تعلیمی لحاظ سے بڑے سالڈ ان کا بیک گراؤنڈ تھا, ان کی ہم نے ساری چیزوں کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ کے پھر ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آ گئے جہاں پہ سرکاری اسکولوں میں بھینسے اور گدھے بندھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اساتذہ تعلیم دینے نہیں جاتے. وہ آپ نے شاید ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک پرائمری اسکول کے ٹیچرز نے ان سے بولا پرائمری کی سپیلنگ بتا دیں, اور وہ نہیں بتا سکے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں تو سائنس پڑھاتا ہوں. ان سے سائنس کا سوال کیا گیا, وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. تو جب آپ کی پولیٹیکل بھرتیاں ہوں گی تعلیمی نظام کے اندر تو یہ مسئلے مسائل تو آئیں گے. اب آ جائیں زبان کے اوپر. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ترقی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کون سی زبان بول سکتے ہیں. تھائی لینڈ نے فار ایگزامپل, تھائی لینڈ کی اکانومی اس وقت جی ڈی پی کے پوائنٹ آف ویو سے ویتنام سے زیادہ ہے, اور وہ تھائی زبان بولتے ہیں. ویتنام میں انگلش پروفیشنسی تھائی لینڈ سے بہت زیادہ بہتر ہے, اور ویتنام آہستہ آہستہ ترقی کرتا جا رہا ہے. انہوں نے ایک چیز جو بہت اچھی کی وہ یہ کہ انہوں نے اپنی زبان میں تعلیم رکھی ہے. ہر لفظ کا ان کی زبان میں ترجمہ موجود ہے. اب میں آپ سے ایک مثال کے طور پہ اگر میں پوچھوں کہ ٹیلی ویژن کو آپ کیا کہتے ہیں اردو میں, یا ٹیلی فون کو چلیں چھوڑ دیں, ٹیلی ویژن تو چھوڑ دیں, ٹیلی فون کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اردو میں اس کا کوئی لفظ ہے. ٹھیک ہے جی.
اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ریل گاڑی کہتے ہیں ہم، تو ریل تو انگریزی کا لفظ ہے نا، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز کا ٹرانسلیشن موجود ہے. اگر یہ فون کی بات، ٹیلی فون کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ڈن تھوائے بولتے ہیں، جو کہ ویتنامیز لفظ ہے ٹیلی فون کے لیے. اسی طرح موبائل فون کا بھی ویتنامیز ترجمہ ہے ڈن تھوائے ڈی ڈاؤن، اس کا مطلب ہے کہ موبائل فون. تو اب یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے وہ ماں کی کوکھ میں وہ ماں کی آواز سنتا ہے، وہ الفاظ سنتا ہے جو ماں اس کو ماں بولتی ہے، تو وہ اس لینگویج کو وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سنتا رہتا ہے. یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ زبان سنتا ہے جو اس کے گھر میں استعمال کی جاتی ہے. لیکن بچہ ایک بلینک سلیٹ ہے، اس کو آپ جو زبان سکھائیں گے وہ سیکھ جائے گا. اب ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اردو بولی جاتی ہے، یا ایک پیرنٹ پنجابی بولتا ہے، ایک پیرنٹ جو ہے وہ اردو بولتا ہے، پھر اس کے بعد نانا دادی دادا دادی جو ہیں وہ کچھ گجراتی بولتے ہیں، کچھ سندھی بولتے ہیں، کچھ پشتو بولتے ہیں. تو اس طرح کی زبانیں بہت ساری ہیں. اب کیا بچہ ان زبانوں سے کنفیوز ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ایک بچے کو اگر آپ 5 زبانیں بھی سکھائیں گے وہ 5 زبانیں بڑا فلوئنٹلی بولے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اس کو ایکسپوز نہیں کریں گے، ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس نے اردو یا پنجابی یا سندھی جو بھی اس نے سنی، اب اس کو آپ انگلش میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ انگلش میں پڑھ رہا ہے. انگلش میں اس کو ایک تو پڑھنا، زبان کو سمجھنا اور ٹیکنیکل مسئلوں کو، ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنا، وہ ایک بہت بڑا چیلنج آ جاتا ہے. اس کو گھر پہ کیا سپورٹ اویلیبل؟ کیا پیرنٹس اس کو پڑھا رہے ہیں؟ جب آپ اور چھوٹے تھے یا جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے پیرنٹس ہمیں پڑھاتے تھے. آج کل کے والدین کو اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، زیادہ تر جو ہے وہ بچہ گھر پہنچتا ہے اس کو وہ موبائل فون پکڑا دیتے ہیں. بچے نے کیا سیکھنا ہے؟ جب آپ نے اس کو پہلے سے، بچہ رو رہا ہے اس کو موبائل فون پکڑا دیا، بچہ کھانا کھا رہا ہے اس کو موبائل فون پکڑا دیا. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو 3-4 لفظ سیکھ لیے ہیں وہ ان کی انگریزی ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ انگریزی میں بات کرتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں؟ ہینڈ واش کر لو. اب وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ دھو لو، اس کو یہ نہیں کہتے گو اینڈ واش یور ہینڈز. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انگلش میں اب ہمارا نصاب ہونا چاہیے یا اپنی قومی زبان میں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے سر آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اصلاحات کی بھی کمی ہے. جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹیلی ویژن کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ٹیلی فون کو کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، موبائل فون کو کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. لیکن بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اردو سائنس بورڈ بھی ہے، اور 1-2 اور اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں. مقتدرہ اردو زبان بھی بنی ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور اس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ 22ویں گریڈ کے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ بہت بڑے ادیب، شاعر اور بہت یعنی کہ بڑی شخصیت ہوتی ہیں، قداور شخصیت ہوتی ہیں. لیکن آج تک اگر دیکھا جائے تو سائنسی اصلاحات جو ہیں نا، ان کو بھی اردو میں ڈھالنے کا کام اس طرح سے نہیں ہوا جو جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جو اردو زبان ہے اس میں کوئی کم مائگی ہے. اس میں اردو زبان تو بہت اچھی ہے. اس میں جیسے وہ لشکر کہا جاتا ہے کہ لشکر کی زبان ہے، کہ بہت ساری زبانوں کے الفاظ ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کام ہونے ہی نہیں دیا گیا. تو اس حوالے سے سر آپ کیا تجویز پیش کریں گے؟ بالکل صحیح بات کہی ہے. انفیکٹ میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ میں 7-8 زبانیں فلوئنٹلی بولتا ہوں، اور مجھے اردو سے زیادہ بہترین زبان کوئی نہیں لگی. اردو اتنی اچھی زبان ہے کہ اس میں آپ جو لفظ شامل کرنا چاہیں وہ آپ بڑے آرام سے اس میں شامل کر سکتے ہیں. وہ چاہے تھائی کا لفظ ہو، چاہے وہ انگریزی کا لفظ ہو، چاہے وہ کسی اور زبان کا لفظ ہو. اب ہم نے جس چیز پہ توجہ نہیں دی وہ یہ کہ بچے کا میڈیم آف کمیونیکیشن اگر اس کا اردو ہے یا پنجابی ہے تو وہ انگلش میں کیسے سیکھے گا. وہ ایک تو پروسیس میں جا رہا ہے، سائنٹیفک سبجیکٹس میں یا میتھمیٹکس میں وہ سمجھنے جا رہا ہے تو اس کو نہیں آ رہی ہے، اس کو وہ زبان نہیں آتی ہے. اب میں آپ کو اس میں ایک مثال دیتا ہوں. 2008 میں جب میں ویتنام آیا تو میں RMIT ایک یونیورسٹی ہے، اس ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز فرام آسٹریلیا، رائل میلبورن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. میں وہاں پہ پہلا پاکستانی پروفیسر تھا.
وہاں پہ جب بچے RMIT سے گریجویٹ ہو کے جب جاتے تھے ویتنامیز کمپنیز میں کام کرنے کے لیے تو ان کو ایک پرابلم آتا تھا کہ وہ ان کی انگریزی بہت اچھی ہوتی تھی لیکن ان کا لوکل اکاؤنٹنگ کی یا ٹیکس کی نالج جو ہے وہ آلموسٹ زیرو ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں پڑھتے نہیں تھے, وہ بالکل بھی لوکل نہیں پڑھتے تھے, وہ سارا آسٹریلین کریکولم پڑھتے تھے. اس کی وجہ سے وہ تمام جو لڑکے لڑکیاں جو پڑھ کے نکلے وہ لوکل کمپنیز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں رہے. لیکن اب وہی لوگ جو ہیں وہ بڑی پوزیشن سے بیٹھے ہیں, کوئی CFO ہے, کوئی CEO ہے. میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو کئی چیزوں کو, کوئی کنٹری مینیجر ہے جو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اب اگر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہم لوکل زبان میں چیزیں سیکھ سکتے ہیں, بالکل سیکھ سکتے ہیں اگر اس میں چیزیں بنائی جائیں تو ہم نے اس پہ کتنا کام کیا ہے. اصل سوال یہ ہے کیا ہم نے اس کے لیے کوئی ایک کوآرڈینیٹڈ قومی سطح پہ کوئی بورڈ بنایا ہے جو ایجوکیشن کو اسٹینڈرڈائزڈ کر سکے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. ویتنام میں اسٹینڈرڈائزڈ ہوا ہے. تو آپ سرکاری اسکول میں جائیں یا بائلنگول اسکول میں جائیں, دونوں جگہ ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی کریکولا ہے. اور سر آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے ہاں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہمارا تعلیم ہے اس کو ایک صوبائی مضمون بنا دیا گیا ہے. پہلے یہ وفاقی سبجیکٹ ہوتا تھا. اب جب کہ صوبوں کے پاس چلا جائے گا تو ظاہر ہے صوبوں کے پاس اپنی ان کی اختیار ہے کہ جیسی چاہیں وہ تعلیم دے. اور دوسری بات آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ نے کہا کہ تعلیم ہماری کبھی بھی پرائیورٹی رہی نہیں. ایک کتاب میں غالباً شہاب نامہ میں یا کسی اور کتاب میں بہت پہلے پڑھا تھا کہ پاکستان کی پہلی یا دوسری جب کابینہ بن رہی تھی تو تمام وزراء کو محکمے الاٹ کر دیے گئے. تو جب محکمے الاٹ ہو گئے اور وزراء جانا شروع ہو گئے باہر, وہاں سے تقریب ختم ہونے کے بعد, تو پھر اچانک خیال آیا سیکرٹری صاحب کو کہ جناب تعلیم کا شعبہ تو رہ ہی گیا, وہ کسی کو نہیں دیا. تو وہ بھاگ کر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے وزراء جو ہے وہ جا چکے ہیں اور ایک وزیر صاحب جو تھے وہ اپنی گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ان کو زبردستی روکا کہ یار آئیے گا, ایک اور چیز آپ کو دینی ہے. وہ جب اندر گئے تو ان کو کہا کہ حلف اٹھائیں دوبارہ, آپ کو تعلیم کا وزیر بھی بنا دیا گیا. تو سر یہ جب ہماری پرائیورٹی ہوگی, لیول پر ہوگا, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو اس کے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. بالکل بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اگر آپ تمام میرا خیال سے شاید کچھ لوگ بہت اچھے بھی آئے, جیسے جو ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو HEC جنہوں نے بنایا تھا, سوری مجھے کا نام یاد نہیں آ رہا, ڈاکٹر عطا صاحب. جی عطا رنگل صاحب, جی ایگزیکٹلی, ہی واز بریلینٹ گائے. اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو آئے, لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ وزیر وہ جس طرح بن جاتے ہیں ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور وہ اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں اس منسٹری کو. اچھا, اس میں دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے والدین کا بھی قصور ہے. جیسے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی اگر انگریزی کے 4 لفظ بول دیں گے تو ان کو لگے گا اسکول بہت اچھا ہے, لیکن صرف انگریزی سیکھنا جو ہے وہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں ہے. میں اگر آپ کو مثال دوں, میں نے گریجویشن تک میں نے اردو میں پڑھا کیونکہ میری انگریزی اچھی نہیں تھی. اور میں مذاق میں جو ہے لوگوں سے یہی بولتا ہوں کہ اکنامکس کے اندر, معاشیات کے اندر ایک ہے ٹرم ہوتی ہے لا آف ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹرنس. تو میں کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اس کا اردو ٹرانسلیشن بتائیں اور وہ کوئی نہیں بتا سکا. لیکن کیونکہ میں نے اس کو اردو میں پڑھا تھا تو میں اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کا مطلب بتاتا ہوں. تو یہ مطلب ایک ہلکی پھلکی سی بات ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں نے اسٹارٹ کی تو اس وقت ساری چیزیں مجھے انگلش میں پڑھنی پڑی. اب وہاں پہ پرابلم یہ آیا کہ ایک لینگویج بیریئر تھا اور دوسرا کہ ایک نئی چیز ایک نئی زبان میں سیکھ رہا تھا. تو یہ 2 چیزوں میں بہت زیادہ امپیکٹ ڈالا کہ میں اس کو کس طرح کروں. تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 16 گھنٹے پڑھتا تھا اور بس صرف سو کے پھر دوبارہ پڑھنا شروع ہو جاتا تھا, تاکہ اس وقت جنون یہ تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے. تو وہ ایک چیز ہے جو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ اور بہت ساری ڈسٹریکشنز نہیں تھی. اب اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو بچوں کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. والدین جو ہیں ان کو تعلیم کے بارے میں پتہ نہیں ہے, جو انہوں نے سن لیا وہ اس کو دیکھ کے کر لیتے ہیں. اور سوری ٹو سے کہ جو اب ٹک ٹاک جنریشن جو بنتی جا رہی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی, کہ یہاں پہ والدین جو ہیں وہ کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اگر
بات کروں کہ ہمارے ملک میں گریجویشن کرنے کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ جی تعلیم مکمل ہو گئی. اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں, جی تعلیم مکمل ہو گئی. کیا کیا؟ جی گریجویشن کیا ہے. اچھا جی آپ نے ماسٹرز کرنے کا سوچا؟ نہیں, وہ تو بس شادی کر لیں گے, شادی کے بعد بس تعلیم مکمل ہو گئی, دیٹس اٹ. تو یہ انفارچونیٹلی ہم نے جو ہے ڈگری کو اپنی تعلیم کے بیچ میں رکھ دیا ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی ڈگری کو تعلیم کے بیچ میں مت آنے دیں. سر آپ نے قانون افادہ مختمم کا ذکر کیا, وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. کچھ اسی طرح کا لفظ میرا خیال ہے استعمال کیا جاتا ہے, قانون تقلیل افادہ مختتم. جی جناب. تو اچھا سر, ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کی. تو ڈاکٹر عطا صاحب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بڑا شاندار قسم کا پلان دیا تھا. 2007 میں انہوں نے یہ پلان دیا تھا اور کابینہ میں پیش بھی ہوا تھا, اور میرا خیال ہے کہ مشرف دور میں کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی تھی, لیکن بعد میں انفارچونیٹ بات ہے کہ اس پہ کام ہی نہیں ہو سکا. تو اس حوالے سے سر آپ یہ بتائیے کہ ویتنام نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے حوالے سے کیا کچھ کیا, کیونکہ ڈاکٹر عطا ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو وزیر ہے وہ ہمارا سینئر وزیر کا پورٹ فولیو اس کے پاس ہونا چاہیے. اور وہ ان کی بات بہت مدلل تھی کہ یہ چیز شو کرے گی کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں کتنے محتاط ہیں اور کتنے ہم فکر مند ہیں اس حوالے سے. لیکن میں آپ کو میں نام نہیں چلیے لیتا کیونکہ وہ صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کا دور میں ایک ایسے صاحب کو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنا دیا گیا کہ صحیح معنوں میں ان کو میرا خیال ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے سپیلنگز بھی نہیں آتے ہوں گے. تو اس طرح کے تو سر معاملات رہے ہیں ہمارے. تو آپ یہ بتائیے کہ ویتنام میں کیا معاملہ تھا کہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو کس طرح سے فوقیت دی ہے اپنے نصاب میں اور تعلیم میں؟ دیکھیں, ویتنام نے بہت زیادہ اسٹیم کو بہت زیادہ جو ہے اس پہ فوکس کیا ہے. اسٹیم ناظرین کو میں بتاتا چلوں, اس کا مطلب STEM, دیٹ مینس سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. اور اس کے اندر جو اب نیا ڈیولپمنٹ, اب تو نیا نہیں ہے, کافی پرانا ہو گیا, اب وہ اسٹیم کہلاتا ہے, STEAM. تو وہ ای اور انجینئرنگ میتھمیٹکس کے بیچ میں جو اے ہے دیٹ از آرٹس. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ہم فوکس کریں تو ویتنام میں پیسا, جو آپ کو پتا ہوگا, جو پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ پروگرام ہے, اس میں ویتنام اس ریجن میں نمبر 2 ہے. آفٹر سنگاپور ویتنام کمس نمبر 2. اور ویتنام کی اگر آپ رینکنگ دیکھیں, ٹوٹل 85 کنٹریز ہیں جس میں الحمدللہ پاکستان نے کبھی شرکت کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے. تو اس کے اندر ویتنام 31-34 نمبر پہ آتا ہے اور پاکستان اس پروگرام میں بالکل بھی نہیں آتا. جب آپ اپنے طالب علموں کو مواقع نہیں دیں گے کہ وہ باہر ملک میں جائیں اور اپنے آپ کو پروف کریں یا اپنی ایجوکیشن کو پروف کروائیں, تو پھر ظاہری بات ہے کہ تعلیم کی طرف لوگ توجہ کیوں دیں گے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے میں پاکستانی سفیر صاحب ہیں ہمارے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان سے بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ یہاں پہ ویتنام, شاید 2013 کی بات ہے, 14 کی, کہ ویتنام نے میتھمیٹکس میں گولڈ میڈل جیتا ہے. تو پاکستان سے ان کو ریکویسٹ, ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ یہاں پہ آ کے جو ٹیچرز ہیں ان کو یہاں پہ ٹرین کروایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آ جائیں, لیکن یہاں جو اساتذہ ہیں وہ تو انگریزی نہیں بولتے, وہ تو ویتنامیز بولتے ہیں. اب اس کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے؟ تو یہاں جب سچویشن جب اس طرح کی ہو جائے, دیکھیں ہم کاپی کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا سر, ایک اور بتائیے چیز, ہمارے ہاں رٹا سسٹم کے حوالے سے اکثر تنقید کی جاتی ہے کہ ہمارا سارے کا سارا جو نظام ہے تعلیم کا وہ رٹا سسٹم پہ بیس کرتا ہے. اس حوالے سے ویتنام کا نظام کیسا ہے؟ دیکھیے ویتنام میں دونوں طرح کا نظام ہے, لیکن جب آپ اسٹیم کی بات کرتے ہیں, اسٹیم کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو لاجیکل اپلیکیشن جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ 100% تو کہیں پوری دنیا میں نہیں ہے, نہ ہی امریکہ میں, نہ ہی ناروے میں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو چیزیں سمجھا کے اگر سکھائی جائیں تو اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. رٹا سسٹم ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی, اس لیے میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں, جب میں کراچی میں ماسٹرز کر رہا تھا اپنے اکانومکس میں,
تو اس وقت جب میں نے اس کا کریکولم دیکھا تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس کے اندر جو ریکمینڈڈ بکس تھی وہ 1954 میں لکھی گئی تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 1954 کی بک جو ہے وہ 2004 میں 2003 میں پڑھائی جا رہی ہے. تو آپ کہاں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم آگے جائے؟ اس وقت ویتنام میں کیا کام ہو رہا ہے؟ بالکل کام ہو رہا ہے. یہ یہاں پہ ویتنام میں کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں, ویتنام میں بک ہاؤسز بھی ہیں جہاں پہ آپ کو دنیا کی ساری کتابوں کے ویتنامیز ٹرانسلیشن مل جائیں گے. یہاں پہ آپ کو سائنس کی ویتنامیز میں ٹرانسلیشن مل جائے گا. اگر مجھے انگلش میں کوئی کتاب ڈھونڈنی ہوتی ہے, اگر میں بک اسٹور جاؤں تو وہاں پہ مجھے نہیں ملتی ہے, تو میرے پاس آپشن یہی ہوتا ہے کہ یا تو میں پرچیز کروں آن لائن یا میں اس کو آرڈر کروں کہیں اور سے تاکہ وہ میرے پاس آئے انگلش میں بک. تو یہ ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا. ہم چاہے اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کریں نہ کریں, لیکن ہم کم از کم اپنے ایجوکیشن کو اپ گریڈ کریں جو کہ کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن ہو. انفارچونیٹلی ہم اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے. اچھا سر, ایک اور چیز بتائیے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں نجی تعلیمی ادارے اور سرکاری ان میں بے تحاشا فرق ہے, تو کیا وہاں بھی ایسا ہی فرق ہے ویتنام میں بھی؟ دیکھیں, یہاں پہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. یہاں پہ فرق آتا ہے صرف لینگویج کا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میتھمیٹکس کے جو گولڈ میڈل جو میتھمیٹکس جو اولمپیاڈ میں جو جیتے تھے وہ سرکاری اسکول سے پڑھ کے گئے تھے. کیا سرکاری اسکولوں میں تعلیم بہت اچھی ہے؟ بہت اچھی شاید نہ ہو, لیکن بہرحال اتنی اچھی ضرور ہے کہ وہ لوگوں کو تیار کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن ہے. جب تک ہم کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کی طرف نہیں جائیں گے ہم آگے نہیں جا پائیں گے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو گیپ ہے اس کی بہت ساری وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو سرکاری اسکولوں میں تنخواہیں بہت کم ہیں, یہاں پہ تنخواہ کا گیپ اتنا زیادہ نہیں ہے. دوسری وجہ یہ کہ ہمارے یہاں سرکاری بھرتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں جو یہاں پہ عام طور پہ نہیں ہوتی ہیں, اور یہاں پہ فورنر ٹیچرز کو بھی وہ لے کے آتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ وہ ان کو انگریزی پڑھا سکیں یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھا سکیں. اور پھر تیسری بات یہ کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن میں ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. والدین کو اگر آپ بولیں کہ جی آپ کے بچے کی اسکول فی جو ہے وہ 10,000 روپے ہے, تو یہاں پہ 10,000 روپے پاکستان میں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. وہی 10,000 روپے وہ اپنی شادیوں میں کہیں اور پہ اڑا دیں گے, لیکن وہ بچے کی تعلیم پہ نہیں لگائیں گے. لیکن اگر آپ ویتنام میں دیکھیں تو ویتنام میں بہت زیادہ لوگ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف انگلش سیکھنے کے لیے وہ 18 سے 35,000 روپے مہینہ دینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان میں شاید کوئی 5,000 روپے بھی نہ دے. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ خود سے سیکھ لیں گے, بالکل سیکھ لیں, لیکن جب آپ ٹیچرز کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے تو کوئی بھی جو پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں وہ ٹیچنگ پروفیشن میں کیوں جائیں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اگر پاکستان ویتنام کے کامیاب تعلیمی ماڈل سے کوئی صرف 3 چیزیں لینا چاہے, ٹاپ کی 3 چیزیں, تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں, اگر پاکستان جو ہے وہ ویتنام سے 3 چیزیں لینا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اپنا کریکولم جو ہے وہ کمپیٹنسی بیسڈ بنانا پڑے گا اور یونیفارم کرنا پڑے گا کہ پورے ملک میں ایک ہی جیسا کریکولم جو سلیبس جس کو کہا جاتا ہے. دوسری چیز کہ ٹیچنگ پروفیشن کو آپ اس کو ریکگنائز کریں, اس کو آپ پروفیشنل اس کو لیول دیں. کم از کم آپ کے پاس ایک کوئی ڈگری یا کوئی سرٹیفکیشن اس طرح ہونا چاہیے جو کنفرم جو اس بات کو شور کرے کہ آپ کے پاس ٹیچنگ کیپیبلٹیز موجود ہیں. ٹیچرز کو ہر سال CPD کرنا لازمی قرار دیا جائے جس میں وہ جا کے وہ پڑھیں کہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی, اور یہ بڑی شرم کی بات ہے جو مجھے ہوتا ہے کہ بہت سارے ٹیچر, سارے لوگ ٹیچرز کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے ٹیچر صرف اس وجہ سے ٹیچر بن جاتے ہیں پاکستان میں کہ کوئی اور نوکری نہیں ملتی تو ٹیچر بن جائیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اس کو بدلنا پڑے گا. اور سب سے آخر میں کہ ہمیں STEM بیسڈ اور STEAM بیسڈ ایجوکیشن پہ ہمیں جانا پڑے گا, جہاں پہ ہمیں چاہے ہمیں اسکالرشپس دینی پڑے ٹیچرز کے لیے, چاہے ہمیں اس کو کچھ اور کام کرنا پڑے, ہمیں اس کو آگے لے کے جانا پڑے گا. اب میں آپ کو ایک بڑے کوئکلی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 2015 کی بات ہے, شاہجہاں کریم صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے, وہ یہاں ویتنام آئے. شاہجہاں کریم صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ تھے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ
کراچی میں، جو CBM کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس کے وہ پریزیڈنٹ تھے. وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے آفر کیا کہ یہاں سے جو ٹیچر پاکستان جا کے پڑھانا چاہتے ہیں وہ ان کو ہم وہی سیلری دیں گے جو ان کو یہاں ملے گی، اور پلس ہم ان کو لیونگ ارینجمنٹ بھی دیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب CBM اس طرح کے انیشیٹو لے رہا تھا 2015 میں، تو ہمیں کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا ہم دوسرے ملکوں سے ٹیچرز کو بلا کے 1 سال کے لیے یا اس سے کم عرصے کے لیے 6 مہینے کے لیے نہیں ان کو یہاں پہ لا کے ان سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پڑھانے کا انداز کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. سوری میری بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میری بات ہو رہی تھی بریگیڈیئر بلال، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں بلال احمد خان صاحب، ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان کو بتایا کہ جاپان میں ایجوکیشن سسٹم اس طرح ہے کہ 10 سال تک بچہ جو ہے وہ صرف مینر سیکھتا ہے. وہ کوئی اس کو ایجوکیشن نہیں دیتے. 10 سال کی عمر تک وہ صرف اس کو اس طرح اس کو صرف یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے سونا کس طرح ہے، آپ نے اپنے آپ کی اپنی صفائی کس طرح کرنی ہے، ہاتھ کس طرح دھونا ہے، ٹوائلٹ کس طرح استعمال کرنا ہے، کلاس روم کی صفائی کس طرح کرنی ہے. ان شارٹ کہ آپ کو مینر سکھائے جاتے ہیں. پاکستان میں اگر یہ ایجوکیشن سسٹم آ جائے گا تو والدین سب سے پہلے احتجاج یہ کریں گے کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ 10 سال تک جو ہے اس کو نہ دوسرے 2 کا پہاڑا آتا ہے، نہ اس کو ABCD پڑھنا آتی ہے، تو یہ کون سا اسکول سسٹم ہے؟ تو سر اور یہی یہ بڑی وجہ ہے کہ امپورٹنٹ. ہمارے ہاں 16 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ مینر لیس ہوتے ہیں، ان کو یہ بنیادی مینرز ہی نہیں آتے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا ویتنام کے نظام تعلیم کے حوالے سے اور پاکستان کے نظام تعلیم کے حوالے سے. ایک تفصیلی تقابلی جائزہ آپ نے پیش کیا. ناظرین، آج کی گفتگو سے یہ واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ تعلیم صرف نصاب اور امتحانات کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ قوم کی فکری، معاشرتی اور معاشی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے. اور ہم نے اپنی ڈسکشن میں دیکھا کہ ویتنام نے مسلسل پالیسیوں، نظم و ضبط اور تعلیم پر توجہ دے کر بہت قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی اگر سنجیدہ اصلاحات، بہتر منصوبہ بندی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیا جائے تو یقیناً تعلیمی میدان میں بڑی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے. اور ہمیں اس حقیقت کو بھی ناظرین تسلیم کرنا ہوگا کہ کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس کی درسگاہوں میں تشکیل پاتا ہے. اور اگر ہم اپنی نئی نسل کو معیاری تعلیم، تحقیق اور کردار سازی کے مواقع فراہم کریں تو پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کی شاہراہ پر تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. اسی امید اور پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.